नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल क़ादिरु अला अन यबअस अलैकुम अज़ाबम मिन फ़ौक़िकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम औ यल्बिसकुम शियअन व युज़ीक़ बअदकुम बअस बअद उन्ज़ुर कैफ़ नुसर्रिफ़ुल आयाति लअल्लहुम यफ़क़हून। तुम फरमाओ वो कादिर है कि तुम पर अज़ाब भेजे तुम्हारे ऊपर से या तुम्हारे पाँव के तले यानी नीचे से, या तुम्हें भिड़ा दे यानी लड़ा दे, मुख्तलिफ ग्रोह करके, और एक को दूसरे की सख्ती चखाए। देखो हम क्यों कर तरह तरह से आयतें बयान करते हैं कि कहीं उनको समझ हो। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने इस आया मुबारका में जो इरशाद फरमाया कि वो इस पर कादिर है कि तुम्हारे ऊपर से अज़ाब भेजे। हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हों ने रिवायत किया, आपने फरमाया कि इससे मुराद बुरे और बदकार नौकर और खुद्दाम हैं। आदमी को जब अल्लाह ताला इज़्ज़त देना चाहता है ना जी, इस दुनिया में भी आखिरत में भी, तो उसको अच्छे वज़ीर और मुशीर अता फरमा देता है। सादा लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो अच्छे हेल्पर, दरवाज़ा बंद कर यार, अच्छे हेल्पर अल्लाह ताला फरमा देता है जो उसकी नेक नामी में उसके लिए सबब बनते हैं। जब भी आप तारीख़ पढ़ेंगे ना तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म का ज़माना, हज़रत सैयदना उस्मान गनी का इब्तदाई ज़माना, ये बड़े पुरअमन ज़माने रहे। हज़रत उस्मान गनी का आखिरी ज़माना और हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहहुल करीम के दौरे खिलाफत, ये थोड़ा परेशान कुन रहा है, जंग व जदाल का। आपसे पूछा कि हज़रत क्या बात है, उन लोगों का पहले जो 3 खुलफा गुजरे उनका ज़माना बड़ा अच्छा था, बड़ा अमन अमान सुकून, कहीं से कोई परेशानी नहीं थी, कोई तकलीफ़ नहीं थी, लेकिन आपका ज़माना हुज़ूर बड़ी परेशानियों से भरा हुआ है। तो आपने फरमाया उनके मुशीर हम थे, हमारे मुशीर तुम हो। बंदा खुद नहीं मरता, उसके मुशीर उसको मरवा देते हैं। एक इस वक्त जो बीमारी पड़ी हुई है ना जी, मैं ये तो कुरान पाक है ना जी, इससे बढ़ के मैं आपको क्या अर्ज़ करूँ। ये इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें बुरे नौकर देगा, पैसे भी तुमसे लेंगे और तुम्हारा काम भी नहीं करेंगे, बुरे खादिम देंगे, पैसे भी लेंगे, नखरा भी दिखाएंगे, काम कोई नहीं करना। आज यार ईमान से आप देखें मैंने इस कौम हमारी ये कैफियत हो नहीं चुकी। दफ्तर आने के लिए तनख्वाह लेते हैं, काम करने के लिए रिश्वत। कोई आप मुझे महकमा बताए, मैं किसी महकमे को पॉइंट आउट नहीं करता कि ये महकमा जो है ना जी, ये महकमा ख़ास तौर पे सादिक व अमीन महकमा है। इस महकमे के अंदर आप जाएं, बगैर 1 रुपया दिए आपका काम हो जाएगा। आप पानी लगवा सकते हैं, आप गैस लगवा सकते हैं, आप बिजली लगवा सकते हैं, आप अदालत में जाके इंसाफ ले सकते हैं, बात ख़त्म हो गई। हुजूर आप किसी भी महकमे के अंदर, किसी भी महकमे के अंदर चले जाएं। तो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया इससे मुराद बुरे और बदकार नौकर और खुदाम हैं। हज़रत इमाम मुजाहिद ने कहा इससे मुराद ज़लज़ला और ज़मीन में धंसने का अज़ाब है। अगर हम ये देखें कि जो ये इरशाद फरमाया क़ुल हुवल क़ादिरु अला अन यबअस अलैकुम अज़ाबम मिन फ़ौक़िकुम, तुम्हारे ऊपर से वो अज़ाब भेजने पर कादिर है, तो हज़रत इमाम मुजाहिद ने कहा ज़लज़ला आ जाए और ज़मीन धंस है। आज ज़लज़लों की कसरत नहीं हो चुकी। हमारे बचपन में कभी कभार कोई ज़लज़ला आना और सारी कौम ने न जी तौबा 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 कर उठना, सब ने जनाब अल्लाह तौबा करनी और सब ने अल्लाह से माफ़ी मांगनी। हाँ जी, अब तो भाईजान कोई सुकून वो है ही कोई नहीं, टेंशन ही कोई नहीं। ये हमारे शहरों के शहर धंस गए, ज़लज़ला आया, ऊपर से पहाड़ गिरे, जो बस्तियों वाले थे वो सारे नीचे जनाब धंस गए। अच्छा जी, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें मुख्तलिफ़ ग्रोहों में तकसीम कर जो है वो हमें मुख्तलिफ़ ग्रोह में तकसीम कर दे और तुम्हारे बाज़ को बाज़ से लड़ाई का मज़ा चखा दे। हज़रत इमाम मुजाहिद ने कहा इस उम्मत के जो लोग ईमान ले आए उनका अज़ाब एक दूसरे को कत्ल करना है, और जिन्होंने तकज़ीब की उनका अज़ाब कड़क और ज़लज़ला है। अब ये आया मुबारक आप देखें, आप हैरान होंगे कि हज़रत इमाम मुजाहिद क्या कहते हैं, ये जो है ना जी कि अज़ाबम मिन फ़ौक़िकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम औ यल्बिसकुम शियअन व युज़ीक़ बअदकुम बअस बअद। अच्छा जी, और तुम्हें भिड़ा दे
یعنی لڑا دے، مختلف گروہ کر کے ایک دوسرے کو سختی چکھائے۔ مسلمان ہی مسلمان کا اس وقت دشمن ہوا پڑا جی۔ آج بڑے یہ لاہور کے اندر نا جی وہ 10 نمبر یہ بدماش ہیں جی، 10 نمبر یہ فلانا ٹرک کا والا آتا، فلانی فلانا والا، فلانی فلانا والا، یہ جناب لاہور کا بدماش ہے جی، یہ لاہور کا بدماش ہے جی، اس نے کیا کیا جی، اس نے 100 بندہ مار دیا جی، اس نے 50 مار دیا جی، اس نے اتنا مار دیا۔ جو مارنے والا ہے وہ بھی کلمہ گو ہے، جو مر رہا ہے وہ بھی کلمہ گو ہے۔ برادریوں کے آپس میں جھگڑے، خاندانی جھگڑے، ایک دوسرے کو جناب نسل در نسل اس وقت ہمارے اوپر یہ عذاب الہی مسلط ہو چکا ہے، نسل در نسل ایک دوسرے کو ختم کرتے جا رہے ہیں، اور مسلمان ہی مسلمان کو مار رہا ہے۔ اچھا یہ تو ٹھیک ہے، آج جتنا غریب مر رہا ہے بد نظمی کی وجہ سے مر رہا ہے۔ ملک کے اندر انتظام چلانے والا کون؟ مسلمان۔ ملک کے اندر اس بد نظمی کی وجہ سے، بھوک سے، پیاس سے، افلاس سے، غربت سے مرنے والا کون؟ مسلمان۔ مارنے والا بھی مسلمان ہے، مرنے والا بھی مسلمان ہے، ہیں دونوں کلمہ گو، ایک کلمہ کو دوسرے کلمہ گو کو مار رہا ہے۔ اور دوسرا یہ تو ہو گیا مسلمانوں کا عذاب، اور کافروں کا عذاب کیا ہے؟ زلزلے آنا، ٹھیک ہے جی، ان کے اوپر بجلیاں گرنا۔ اوپر سے عذاب نازل ہونے کی مثال یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفانی بارشیں ہوئیں، ٹھیک ہے جی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں طوفان آیا، اوپر سے بھی بارشیں ہوئیں، نیچے سے بھی پانی آیا، جو چیز آئی کثرت سے آئی، فائدہ کو نہیں۔ پانی زیادہ ہو جائے تب بھی پریشانی کا سبب ہے، بارشیں بھی شروع ہو جائیں، نیچے سے بھی پانی اوپر آ جائے، اب کیا کرو گے؟ ادھر سنبھالو گے؟ اب یہ آتی ہے نا جی بارشیں زیادہ، تو پانی مسجد کے اندر تک آتا ہے جب بڑی ہیوی رین ہو، بڑی ہیوی رین ہو، اور وہ اگر مسلسل ہفتہ بھر رہے تو یہ رحمت تو نہیں ہوگی نا بھائی جان۔ آپ 4-4 فٹ پانی کھڑا کر دیں سڑکوں پہ، دکانوں میں گھس جائے، گھروں میں گھس جائے، چلو 2-4 گھنٹے ہفتہ 2-4 گھنٹے دن بھر یہ تو برداشت میں ہے، لیکن یہ سیلاب جو آیا، اوپر سے بارش آ رہی ہے، نیچے سے دریاؤں کے بند کھل گئے، ہم نے دیکھا نہیں، تباہی اور بربادی پھر گئی، ہاں جی۔ اب یہ ایک وہ نظارہ بھی، یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر قوم لوط پر بارشیں ہوئیں، قوم نوح علیہ السلام پر ہوئیں، قوم لوط پر ہوئیں، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھر برسائے اللہ نے آسمان سے، جیسے ابراہ کے ہاتھیوں پر ابابیل نے کنکریاں برسائیں، ہاں جی۔ قادر و قدیر اتنی سی کنکری کے اندر اتنی قوت پیدا کر رہا ہے جو ہاتھی جیسی بلا کو مار دے رہا ہے، جو محبت کو ختم کر رہا ہے، جو لوہے کے خودوں کو، جو ان کے لباسوں کو، جو ان کے ہیلمٹوں کو چیر پھاڑ کے ریزہ ریزہ کر رہے، ہاں جی۔ جو عذاب پاؤں کے نیچے سے ظاہر ہو اس کی مثال زلزلے ہیں، اور جیسے قارون کو زمین میں دھنسا دیا گیا، یا بارش اور فصلوں کی پیداوار روک کر قحط کا عذاب نازل کیا گیا۔ ہمارے اوپر دیکھیں نا جی، جب ہمارے یہاں پر یہ ابھی 2015 16 17 18 یہ 5 7 10 سال ہمارے جہاز گرتے ہیں جی پہاڑیوں کے اندر، ریگستانوں میں، ملتا ہی کوئی نہیں، ملبہ کدھر گیا پتہ ہی کوئی نہیں، ہاں جی۔ ہمارے یہ ٹور جاتے ہیں، گاڑیاں بسیں جاتی ہیں جی، پہاڑ سے نیچے گرتی ہیں، ختم جی، کدھر گئی ہیں پتہ ہی کوئی نہیں، ہاں جی۔ کچھ مل گئی، کچھ ملبے کے نیچے دب کے، پتھروں کے نیچے دب کے ختم ہو گئی، کدھر گئے کوئی پتہ کوئی نہیں۔ تو یہ بھی عذاب کی ایک وہ قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح بھی نافرمانوں کو مزہ چکھاتا ہے، اپنے عذاب کا مزہ ان لوگوں کو بھی چکھاتا ہے جو نافرمانی میں حد سے آگے گزر جائیں۔ حضرت محمد بن اسماعیل بخاری یہ روایت کرتے ہیں، یعنی امام بخاری نے نقل کیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیرے چہرے کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی او من تحت ارجلکم، تو آپ نے فرمایا تیرے چہرے کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زیادہ سہل اور زیادہ آسان ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کے عذاب سے ہر وقت بندہ پناہ مانگے۔ حضرت جی اللہ آپ کو سب کچھ دے دے، سب کچھ دے دے۔ یہ آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہوگا کثرت کے ساتھ نہ جی خودکشیاں کرنے کی خبریں آ رہی تھیں، اور جو خودکشی کر رہے تھے نا جی وہ کوئی ناکام غریب مفلس لوگ نہیں، ڈاکٹر، اداکار، وکیل، جج، یہ لوگ خودکشیاں کر رہے تھے۔
اور یہ نہیں کہ وہ پیسوں کی تنگی کی وجہ سے کرے. کروڑوں پتی اربوں پتی لوگ پاکستان سے بھی, ہندوستان سے بھی, پوری دنیا سے. یہ ہمارے ملک کے اندر ڈاکٹر عمر لیاقت نے خودکشی کی. وہ کوئی بھوکا ننگا آدمی تھا, سرمایہ دار آدمی تھا, اپنا اس کا پلازا تھا, گاڑیاں تھی, شہرت تھی, اپنا سارا کچھ تھا, لاکھوں روپے وہ ایک شو کا لیتا تھا, لاکھوں روپے. ہاں جی, وہ کو بھوکا ننگا تو نہیں تھا نا جی. لیکن اس نے خودکشی کیوں کی؟ اس نے خودکشی کیوں کی؟ میں ایک ویسے عرض کر رہا ہوں, اللہ ذہنی طور پہ تمہیں اتنا پریشان کر دیتا ہے کہ تم خود اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہو. حضرت جی, میں نے بڑے بڑے سرمایہ دار لوگوں کو, بڑے بڑے عقل مند ذہین لوگوں کو پاگل ہو کے نا جی سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. سرمایہ دار, پیسے والے. میرا اسلام آباد میں ایک پلازا تھا, اس کے اندر میرا دفتر تھا پہلے, وہاں پہ جب میں ادھر مسجد میں کام کرتا. جس بھی مسجد میں رہا ہوں میں نے ساتھ اپنا کام ضرور کیا ہے تاکہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے. اس پلازے کا مالک جو تھا نہیں, جب ظاہری بات ہے پلازا بنایا اس نے, سارا سلسلہ کیا, سارا کچھ کیا, وہ بندہ کامیاب ترین شخص تھا. میرے پہلے جو وہاں پہ پرانے دکاندار بیٹھے ہوئے تھے پرانے, انہوں نے بتایا یہ بندہ بڑا یار باروب شخصیت تھی, بڑا ذہین فتین آدمی تھا. کاروبار کو اس نہج پہ لے گیا کہ پلازے کھڑے کیے اس نے. اور جب میں گیا میں نے اس بندے کو سڑک پر بیٹھ کر زمین پر گرے ہوئے چاول اٹھا کے کھاتے ہوئے دیکھا. پلازے کا مالک ہے جی, پلازا چل رہا ہے, اولاد کھا رہی, لیکن وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو گیا جی. پاگل پن کا کیا دورہ پڑا یا کیا ایسا سلسلہ ہوا کہ وہ بندہ اپنے حواس سے بھی باہر ہو. لو, اللہ سب کچھ دینے کے بعد تم سے حواس ہی چھین لے, پریشان اتنا کر دے, کیا کر لو گے یار. اس لیے بابو ہر وقت اس سے پناہ مانگو, ہر وقت اس سے توبہ مانگو. ایک حدیث پاک مزید سماعت فرما لیں. حضرت امام مسلم بن حجاج قشیری روایت کرتے ہیں, حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین کو میرے لیے لپیٹ دیا, سو میں نے ان کے تمام مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا. یقیناً جتنی زمین میرے لیے لپیٹی گئی میری امت کا ملک وہاں تک پہنچے گا. اور مجھے سرخ اور سفید سونے اور چاندی کے 2 خزانے دیے گئے ہیں. اور میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے یہ سوال کیا کہ وہ ان کو عام قحط سے ہلاک نہ کرے, اور یہ کہ ان کے اوپر ان کا ایسا مخالف دشمن مسلط نہ کرے جو ان کو بالکل ختم کر دے. تب میرے رب نے فرمایا, اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب میں کوئی تقدیر بنا دیتا ہوں تو مسترد نہیں ہوتی, اور میں آپ کی امت کے لیے یہ کر دیتا ہوں کہ میں ان کو عام قحط میں ہلاک نہیں کروں گا. یعنی ہماری پورا پاکستان قحط سے مر جائے ایسا نہیں ہو سکتا. ہمارے چند لوگ تو مریں گے قحط سے, بھوک سے تو مریں گے, لیکن سارا ہمارا پورا امت مسلمان قحط سے نہیں مرے گی. امت کا ایک طبقہ اور چند طبقے وہ اس قابل رہیں گے کہ ان کے لیے قحط کا کوئی معنی نہیں ہوگا. یہ ریسیشن گیا, پچھلا دور کرونے کا دور گیا, ہاں جی, مسلمان کچھ تو پریشان ہوئے لیکن اکثر مسلمان پریشان نہیں ہوئے. یہ حضور کی دعا کا اثر تھا کہ پوری امت جو ہے وہ قحط سے, وہ ریسیشن سے, وہ کرونے سے, وہ عالمی وباؤں سے نہ مرے گی, نہ اللہ تعالیٰ اس کو مارے گا. دوسرا یہ کہ میں ان پر ان کا دشمن ایسا مسلط نہیں کروں گا جو ان کو بالکل ختم کر دے. پوری دنیا کے اندر حضور نے فرمایا خواب وہ تمام روئے زمین میں سے ان کے اوپر چڑھائی کرے, ٹھیک ہے نا جی. اور پوری دنیا کے اندر اس وقت سارا عالم کفر ملت واحدہ بن کے, ایک ملت بن کے پورے امت مسلمہ کو ختم کرنے کے لیے لگا ہوا ہے. امریکہ کیا, افریقہ کیا, لندن کیا, پیرس کیا, یورپ کیا, سارے کہتے ہیں جی داڑھی رکھنے والے سارے دہشت گرد ہیں, پگڑیاں پہننے والے سارے دہشت گرد ہیں, مار دیو انہوں مسلمانوں ختم کر دیو. لیکن اللہ کے حبیب سے اللہ نے وعدہ کیا ہے, محبوب ہم پوری تیری امت کو کبھی بھی ہلاک نہیں ہونے دیں گے. کوئی ایسا دشمن مسلط نہیں کریں گے جو من حیث القوم پوری قوم کو ختم کر دے. نہ 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 نہ, مسلمان رہے گا, اور ہر ملک, ہر جگہ, ہر شہر کے اندر مسلمان رہے گا, ہر ایک علاقے میں رہے گا. وہ ہواؤں, فضاؤں, سمندروں, ہر جگہ پر مسلمانوں کی حکمرانی ہوگی. پوری مسلمان امت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ آپ کی امت کے بعض افراد بعض کو ہلاک کریں گے اور بعض کو بعض قید کریں گے. ساڈے مسلمان کو ہی مارے گا, مسلمان کو مارے گا, مسلمان کو قید کرے گا. آج تو بھائی جان دلیل بھی دینے کی ضرورت نہیں, قید کرنے والا بھی کلمہ گو ہے, قید ہونے والا بھی کلمہ گو ہے. مہینہ رمضان شریف کا ہو, رمضان شریف کا مہینہ ہو, حافظ قرآن, عالم دین, سید زادے, نیک پرہیزگار لوگوں کی اولادیں ناموس رسالت کے لیے سڑک پہ آئیں, اور مسلمان کلمہ گو روزوں کے مہینے میں ان کے منہ کے اندر پائپ ڈال کے تیزاب ڈالیں, ان کو سیدھیاں گولیاں ماریں, ان کے اوپر شیلنگ کریں. اور یار یہ ہم نے پاکستان کے اندر نظارہ دیکھنا.
یہ نظارہ ہم نے دیکھنا تھا اور آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ کوئی میں 200 سال پرانی بات تو نہیں کر رہا نا جی، یہ پچھلے غیر رمضان کی بات ہو رہی نا جی۔ یہی رمضان شریف تھا، رمضان شریف کے مہینے یہ ایام چل رہے تھے، دن روزہ رکھا ہوا ان لوگوں نے، اور ان کے اوپر سیدھی گولیاں مار مار کے ان کو جان سے ہلاک کر دیا گیا۔ وہ ہلاک ہونے مسجدوں سے اماموں کو داڑیوں سے پکڑ کے، سید زادوں کو داڑیوں سے پکڑ کے منہ پہ تھپڑ مار مار کے، نیک لوگوں کو، بزرگ لوگوں کو منہ پہ گھسن مار مار کے یہ جیلوں کے اندر لے کے گئے تھے، 4 شیڈیول کے اندر شامل کیا ان کو، جو بالکل بے ضرر طبقہ ہے۔ ہم نے کوئی ایسا مطالبہ کیا تھا جس مطالبے کی بنا پر ملک پاکستان کی بقا خطرے میں آ گئی تھی؟ ایک مطالبہ کیا تھا، یہ ملک جو حاصل کیا گیا ہے وہ کلمے کے نام پہ کیا گیا ہے، جس کلمے والے کے نام سے تم نے یہ ملک حاصل کیا ہے، پھر نظام بھی اسی کا ہونا چاہیے۔ اگر یہ کہا تھا تم نے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو پھر بھائی اللہ رسول کا ہی قانون اس میں چلے گا، یا تو پھر انکار کر دو یہ ملک ہم نے کلمے کے نام پر نہیں لیا تھا، یا بالکل انکار کرو ہمارے مقصد یہ نہیں تھا، پاکستان کا مقصد لا الہ الا اللہ نہیں تھا، پاکستان کا مطلب تھا رشوت، پاکستان کا مطلب تھا پیسہ، پاکستان کا مطلب تھا کرپشن، پاکستان کا مطلب تھا دہریت، پاکستان کا مطلب تھا کفر کا نظام، تو پھر ٹھیک ہے جو مرضی کرتے رہو۔ لیکن اگر یہ حاصل کیا تھا اس مقصد کے لیے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو پھر ہمارا مقصد ایک ہی تھا، ایک ہی مطالبہ تھا کہ جس مقصد کے لیے 28 لاکھ جانوں نے قربانی دی ہے اس مقصد کو پورا کرتے ہوئے اس ملک میں اللہ اور اس کے رسول کا نظام نافذ کیا جائے۔ حضرات محترم، ہمیں مار کوئی نہیں سکتا، ہم خود اپنے آپ کو مار کے ختم کریں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ختم فنا نہیں کر سکتی، ہم اپنے آپ کو خود ختم کریں گے۔ یار اس سے بڑا ہمارے اوپر کیا ہے؟ اتنا بڑا پاکستان، ہم سبزی دوسرے ملک سے منگوا رہے ہیں، یہ تمہارا ٹماٹر باہر سے آ رہا ہے، تمہارا پیاز باہر سے آ رہا ہے، باہر والے بھیک نہ دیں تو ہم ٹماٹر بھی نہ کھائیں، یعنی اتنا بڑا ملک اس قابل بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی روٹی خود بنا سکیں۔ گندم ہم باہر سے لے رہے ہیں، سبزیاں ہم باہر سے لے رہے ہیں، اشیاء خرد و نوش ہم باہر سے لے رہے ہیں، اس سے بڑا عذاب کیا ہے؟ اور یہ عذاب بنایا کس نے؟ وہ سارے کلمہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں اپنے کرم رحمت کے صدقے اللہ تعالیٰ ہر عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ پڑھا سنا اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرما، بتقاضۂ بشریت کو غلطی کوتاہی ہونا